बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे कि एक नौजवान आया। उसने दस्तो अदब अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मुझे बिच्छुओं ने डस लिया। डरता हूँ कहीं मेरी औलाद को ये बिच्छू डस ना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये रात को सोते वक्त अपनी औलाद की सलामती के लिए ये कलमात पढ़ा करो। अगर इनका पैर सांप पर भी आ जाए तो वो भी ना डस पाएगा। दमिश्क में है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ताकत व क़ुव्वत का चर्चा सुनकर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शेर खुदा हैं और ऐसी ताकत इनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई कि खैबर का दरवाज़ा जिसे 80 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन उठा ना सके, अकेले ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उठा लिया। मुलाकात के शौक़ में कोफे पहुँच गया। जब कोफे पहुँचा तो क्या देखा कि लोग इफ्तारात कर रहे हैं। अचानक इसकी निगाह कोने में एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो कि सूखी रोटी के टुकड़े तवन फरमा रहे थे। काफ़ी कोशिश करते सूखी रोटी चबाने की, मगर चबा ना सके। इस शख्स को रहम आया और इरादा किया कि नमाज मगरिब के बाद लंगर खाने में जाकर ताज़ा रोटियां लाकर इन बुज़ुर्ग की खिदमत में पेश कर दूंगा। चनाचा मगरिब की नमाज पढ़ कर वो शख्स लंगर खाने में पहुंचा और रोटियां उठाकर ले जा रहा था कि लंगर खाने के नाज़िम ने उसे पकड़ लिया। कहा, तू रोटियां चुरा कर कहाँ ले जा रहा है? वो शख्स कहने लगा कि मैं तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिलने की गर्ज से आया था और पूरा हाल बयान किया। लंगर खाने के नाज़िम पूछने लगा, जिस बुज़ुर्ग को तुमने देखा है उसका हुलिया क्या था? इस शख्स ने रुखसार और हुलिया बयान किया तो लंगर खाने के नाज़िम ने कहा, वही हज़रत अली करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिसके लिए तू इस लंगर खाने से रोटियां चुरा कर ले जा रहा था। वो इस शख्स हैरान होकर सोचने लगा कि मैंने तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुव्वत के बड़े बड़े चर्चे सुने थे, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि आपसे तो सूखी रोटी नहीं चबाई जा रही है। ये सोचते हुए वो शख्स मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में जा पहुंचा और पहुंचकर पूछने लगा कि आपने तो खैबर का दरवाज़ा अकेले उठा लिया था, मगर कुछ देर कबीले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोटी चबाने नहीं जा रही थी। ये क्या मामला है? मौला अली करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जिस वक्त मैंने खैबर का दरवाज़ा उठाया उस वक्त मुझ पर अस्तगराक की कैफियत तारी थी और मुझ पर अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात की ऐसी बारिश हो रही थी कि अगर खैबर के दरवाजे की जगह वह काफ का पहाड़ भी होता तो उसे भी उठा देता। वो कुदरत इलाही की थी और ये मेरी ज़ाती कुव्वत है कि सूखी रोटी भी चबाई नहीं जाती। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदे जब हालात अस्तगराक में होते हैं, इस वक्त वो कोई भी काम अंजाम करना चाहे वो काम अल्लाह की कुदरत से हो जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रब ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा जिसने इस हालत में मुझसे मुलाकात की कि वो मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता होगा, मैं उसे आग में दाखिल करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ ताला से अर्ज़ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? फिर हक़ ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने कोई मखलूक ऐसी तख्लीक नहीं की जो मुझे इससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो। मैंने आसमान, ज़मीन, सूरज और चाँद की तख्लीक से 2000 साल बिला उनका नाम अपने नाम के साथ अर्श पर लिखा है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अंसाई के ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरफ़ा हदीस बयान की है कि जब कोई बंदा किसी गुनाह का अर्तकाब करता है और कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने एक गुनाह कर लिया है तो मुझे बख्श दे, तो रब ताला का इरशाद होता है कि क्या मेरा बंदा ये जानता है कि मैं उसका रब हूँ जो गुनाह को बख्श देता है और वो गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। सो मैंने अपने उस बंदे को बख्श दिया। फिर वो बंदा कुछ अर्स रुका रहता है जब तक अल्लाह ताला चाहता है, फिर वो गुनाह का अर्तकाब कर लेता है और शर्मिंदा होकर कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने एक और गुनाह कर लिया है, सो मुझे माफ़ कर दे। तो रब ताला का इरशाद होता है कि क्या मेरा बंदा जानता है कि मैं उसका रब हूँ जो गुनाह बख्श देता है और इस पर
پکڑ بھی کرتا ہے، سو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ رکا رہتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، سو آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ بے شک میں اس کا رب ہوں جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ سو میں نے تیسری دفعہ بھی اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ بس وہ جو چاہے عمل کرتا پھرے، اور دراصل یہ انسان کی معافرت عادت کے درجے پر کہ انسان بار بار گناہ میں پڑتا جاتا ہے اور ہر بار نادم ہو کر توبہ استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ شرائط کی مخالفت کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، جیسا کہ میں نے حسن حسین کی شرح میں اس کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہار ہر وقت خوشبو سے معطر اور مہکتا رہتا تھا۔ آپ جب کہیں سے تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو اس راستے میں پھیلی جاتی ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاہم جب کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ وہاں خوشبو کی مہک محسوس کرتے اور کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ حضرت انس کی والدہ ایک مرتبہ ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ کے گھر میں آرام فرما رہی تھی اور آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اس پسینے کو ایک کپڑے سے پونچھ کر شیشے میں نچوڑ کر رکھ لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ام سلمہ، تم پہ کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے اپنی خوشبو میں جمع کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ پسینہ ہر قسم کی خوشبو سے نفس اور ممتع ترین ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا پسینہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا ہے۔ یاد رہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور آپ کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن آپ خود کا جسم اقدس اور پسینہ تخلیقی اور پیدائشی طور پر معطر خوشبودار تھا، اور آپ کو پسینہ تو موسم گرما میں آتا تھا یا پھر نزول وحی کے وقت آتا تھا، لیکن آپ کا جسم ہمیشہ معطر خوشبودار رہتا، اور آپ کے جسم اقدس کا معطر خوشبودار رہنا پیدائشی ہی سے تھا۔ چنانچہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے آپ کی ولادت بعثت کے بعد آپ کی طرف دیکھا اور آپ اس وقت 14ویں رات کے چاند کی مانند حسین النور احمد یا جمیل تھے، اور آپ کے جسم کی خوشبو اس طرح مہک رہی تھی جس طرح عطر گلاب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے ہم اسی راستے سے گزرتے، تو پھر آپ کے بعد جو شخص وہاں سے گزرتا تو وہ آپ کے جسم و نور کی خوشبو یا آپ کے جسم پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ محترم ناظرین، قابل غور الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی خوشبو یا آپ کے پسینے کی خوشبو سے راستے مہک جاتے تھے، کیونکہ آپ کے جسم کی خوشبو اور حرف قاف کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے آپ کے پسینے کی خوشبو نظیر اگر مصنوعی عطر لگانے سے آپ کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے اور گلیاں متحرک ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں آپ کی تخصیص نہیں رہے گی اور نہ یہ فضیلت معجزہ کا باعث ہوگا، کیونکہ مصنوعی خوشبو کوئی شخص لگا لے تو اس سے خوشبو بھی آئے گی اور گلیاں بھی مزرِ خوشبودار ہو جائیں گی، حالانکہ یہ آپ کا خصوصی معجزہ ہے جو آپ کے خصوص میں سے ہے۔ دیگر انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر منبر پر تشریف لا فرمائے ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم دار پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت
کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ خم اور زحمان قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہموار ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر نہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ستین ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جاسوس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، فلاں مقام میں مجھے اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تعجب سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بڑی بھرکم قد کا کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئی۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ جاسوس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا فلاں مقام پر موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اور وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے غزار کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں اور وَاللہ۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکال کر کثیرت مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربیوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربیوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں کل رات ایک بچھو کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے ڈنگ مار دیا، ڈرتا ہوں کہیں میری اولاد کو ڈنگ نہ مار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام ہوتے ہی یہ کلمات پڑھ کر اپنی اولاد کے واسطے پڑھے، ان کا پیر سانپ پر بھی آ جائے تو وہ نہ ڈسے۔ روایت میں سیدنا حسین کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص یہ کلمات شام کے وقت 3 بار پڑھ لے تو اس رات اسے سانپ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگر سانپ پر پیر بھی آ جائے تو وہ کلمات کی برکات کی وجہ سے وہ ڈس نہ پائے گا۔ لہٰذا ہر ماں باپ ان کلمات کو اپنی اولاد کے لیے پڑھا کرے تاکہ وہ زندگی کے حادثات سے بچے رہے، اور مقدس کلمات یہ ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ تامہ من شر ما خلق۔ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دست و ادب ہاتھ جوڑ کر گرے انکساری سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا را سبسکرائب کر دیا کرے، آپ کا کیا جاتا ہے، پلیز سبسکرائب می۔